बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाकायदा सियासी मौजू की तरफ आने से पहले एक अहम दिन पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा दिन पाकिस्तान के लिए। शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से सरबराहान मुमलिकत आना शुरू हो गए। कल इसका बाकायदा इजलास है। इस तंजीम की सिग्निफिकेंस कितनी है जानने के लिए अभी देखिए 10 ममालिक इसके मेंबर हैं कहने को तो, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। 1996 में चाइना का सनती दारुल खिलाफा के लिए शंघाई उसमें बुनियाद रखी गई, तब इसको शंघाई 5 कहते थे। 2001 में उसको बाकायदा तौर पर मजीद जब वुसअत दी गई तो इसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। 2017 में मजीद वुसअत दी गई, पाकिस्तान और भारत जैसे आम ममालिक इसका हिस्सा बन गए। 2023 में मजीद वुसअत दी गई, ईरान इसका हिस्सा बन गया। इस वक्त दुनिया की 4 एटमी ताकतें इस एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। दुनिया की आबादी का तकरीबन 40% रिप्रेजेंट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। मुख्तलिफ फिगर्स हैं, कंजर्वेटिव आइडिया भी ले लें तो दुनिया की कुल जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करती हैं एससीओ की ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके अलावा बहुत और सारे स्टर्स के नंबर्स भी। पाकिस्तान में इस नौयत का इजलास करीबन 27 साल बाद हो रहा है। पाकिस्तान में करीबन 11 साल बाद चाइना के वजीर आजम आए। पाकिस्तान में करीबन 7 साल बाद भारत के वजीर खारजा आए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ हमारा पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज दिन के पिछले पहर। इसी मुनासबत से भारतीय वजीर खारजा, भारतीय वजीर आजम और एससीओ के हवाले से उन्होंने इस राय का इजहार किया। खुलासा देखिए उसका। अगर वजीर आजम उतना कॉन्फिडेंट होता भारत का कि वो अपने आप में पाकिस्तान में कंडक्ट कर सकता था तो वो खुद आता। इंडिया ने सार्क का प्लेटफॉर्म को फ्रस्ट्रेट किया है। भारत को भी गौर करना चाहिए कि क्या ये मुनासिब है कि हम इतना रिजिडिटी अपना पॉलिसीज में रखें। जितना मैं जानता हूँ भारत का वजीर खारजा हो वो शायद रह नहीं पाएगा, और जहाँ तक दहशतगर्दी भारत का बयानिया है वो जरूर शायद उसको दोहराएगा। पाकिस्तान के अवाम से अपील करूंगा, अगर वो करता भी है, हम होस्ट है, आपका मेहमान से कोई गलती होता है तो हमें उसको माफ करना चाहिए। हमारे तरफ से ऐसे कोई गलती नहीं होगा। मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से मैंने भारत का मीडिया से बात किया, वजीर खारजा साहब वो भी पाकिस्तानी मीडिया से नहीं डरेगा, पीछे नहीं हटेगा और आपका सवाल का जवाब भी जरूर देगा। अब इसी से रब्त देते हैं पाकिस्तानी सियासत को। आज 15 अक्टूबर को एससीओ के हवाले से मुलाकातों का आगाज होना था, जो कि हुई। पाकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात भी हुई भारतीय वजीर खारजा से, और बाकी मुलाकातें भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले दिनों इसी दिन 15 अक्टूबर को इसी मकाम पर, जो तमाम तर सरगर्मियों का मरकज है, यानी कि इस्लामाबाद के डी चौक की तरफ काफिलों समेत मार्च करने का मशरूत ऐलान कर दिया। कहा उन्होंने ये कि हमारे कायद से हमारा राब्ता मुनक़ता है 3 अक्टूबर से, और हम मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। हमें उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है। अगर हमें रसाई न दी गई अपने कायद तक तो 15 अक्टूबर को सब मार्च करेंगे डी चौक पर। इस पर जाहिर है बहुत ज्यादा हाहाकार हुई। खुद पीटीआई के अपने जो इत्तेहादी थे मौलाना साहब और दीगर ने भी कहा कि पीटीआई को इस हवाले से नजरसानी करनी चाहिए। पीटीआई ये मुतालबा करती रही कि हमें हमारे कायद तक रसाई दे दीजिए, हम अपने फैसले पर नजरसानी कर लेंगे। रसाई ना दी गई। सियासी कमेटी को रसाई दे दीजिए, रसाई ना दी गई। खान साहब की बहनों को रसाई दे दीजिए, रसाई ना दी गई। चलिए डॉक्टर्स को रसाई दे दीजिए, रसाई ना दी गई। उसके बाद पीटीआई ने अपने इस बयान को या अपने इस मुतालबे को एक तहरीरी सूरत में रिकॉर्ड पर लाते हुए बाकायदा वजीर दाखिला के नाम खत लिखा, जिसका ये अक्स आप देख भी रहे हैं। जिसका खुलासा यही था कि हमें बड़ा सख्त कंसर्न है अपनी पार्टी की लीडरशिप की सेहत के हवाले से, और हमारी कोई उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो आप मुझे यानी कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब को और हामिद रजा साहब को, जो कि एमएनए भी हैं, आप प्लीज उनको रसाई दीजिए। सारा मंजरनामा पिछले कुछ हफ्ते से घूम रहा था या घूम रहा है, वो आईनी तरामीम जो कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर छाई हुई है, उस पर अभी इस वक्त पहली बाकायदा ऑफिशियल पेशरफ्त हो गई है। इससे पहले सिर्फ कयास था, इससे पहले अंदाजा था, इससे पहले कोशिश थी, उसके बाद पार्लियामान का इजलास बुला लिया गया, लेकिन गवर्नमेंट का नंबर पूरा नहीं हुआ, मौलाना साहब नहीं माने, बात खत्म हो गई। उसके बाद ये इस सारे सिनेरियो में पहली बाकायदा पेशरफ्त है। पेशरफ्त क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब आईनी तरमीम के हवाले से राजी हो गए हैं। जुजियात क्या है, कंटेंट क्या है, येट टू बी डिस्कवर्ड, येट टू बी नोन, अभी नहीं बताया उन्होंने, लेकिन यह जरूर है कि पहली बात मौलाना फजलुर रहमान साहब उसूली तौर पर आईनी तरमीम में हिस्सा डालने के लिए तो राजी हो गए। पॉइंट नंबर 1। और हम सब जानते हैं कि अगर मौलाना साहब के नंबर्स ना होते तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता नंबर पूरा करना। टेक्निकली अब भी थोड़ा नंबर शॉर्ट, लेकिन बहुत मुश्किल गवर्नमेंट के लिए नहीं रहेगा। मौलाना साहब मान गए, नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजलुर रहमान साहब
اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں ایک مسودے پر متفق ہو گئے ہیں. دس از نمبر 2. اور اب کل مسلم لیگ نون سے ملا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ان کو بھی اس پر راضی کر لیا جائے. یہ 3 ڈیولپمنٹس ہیں اب تک اس حوالے سے پریسائز. اور ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی آئی ہے, میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس بارے میں تھوڑی دیر بعد, کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان صاحب کی باقاعدہ میڈیکل رپورٹ آفیشلی سامنے آ گئی ہے. پس منظر یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہمیں ڈاکٹرز تک رسائی دیجیے, ورنہ ہم 15 اکتوبر کو ہمیں یعنی ہمارے لیڈر کو ڈاکٹرز تک رسائی دیجیے, لیکن ورنہ ہم 15 اکتوبر کو احتجاج کریں گے. انہوں نے لکھ کر بھی کہا کہ مجھے اور حامد رضا صاحب کو ملنے دیجیے. بیرسٹر گور صاحب نے کہا, وہ بات نہیں مانی گئی. پھر کل رات بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہمیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے گی خان صاحب کو, اور ہمیں ان کی صحت سے آگاہ کر دیا جائے گا, اس لیے میں یہ احتجاج کینسل کر رہا ہوں. آج پھر ڈاکٹرز کو رسائی دی گئی. بیرسٹر گور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ ہم سے شیئر کی جائے گی, اور وہ خیریت سے الحمدللہ اب وہ میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے. ہم آپ سے کچھ دیر بعد یہ میڈیکل رپورٹ جو ٹیکنیکلی جو آئی ہے, اس میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہیں, ہم آپ سے کچھ دیر بعد باقاعدہ ایک ڈاکٹر کو لے کے ذرا آسان الفاظ میں شیئر بھی کریں گے کہ یہ آفیشیل میڈیکل رپورٹ کیا بتا رہی ہے خان صاحب کی صحت کے بارے میں, کیونکہ اس میں یہ تو لکھا ہے کہ وہ بخیریت ہے, لیکن کچھ بیماریوں کے حوالے سے بھی لکھا ہے, وہ کیا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ابھی ہم ذرا مہمانوں سے گفتگو کا آغاز اسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے. ٹو اسٹارٹ ود جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب, سنی اتحاد کونسل کے سینئر رہنما آف کورس, اور پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی یا قربت کوئی راز نہیں ہے, ہمارے ساتھ ہیں. حامد رضا صاحب کا بھی نام لکھا تھا اس لیٹر میں پارٹی ہیڈ بیرسٹر گور صاحب کے علاوہ کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے, اور آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی مولانا صاحب سے ملاقاتوں کا بھی حصہ رہے, بیانات کا بھی حصہ رہے. حامد رضا صاحب السلام علیکم. آواز ذرا بڑھا دیجیے گا سر. بہت شکریہ وقت دینے کا. حامد صاحب, بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, پہلے مجھے بتائیے, دل سے بتائیے گا, ایمانداری سے, اس خبر کو آپ نے, اگرچہ اس کی جزیات آنی ہے وہ تو ٹھیک ہے بعد میں پتہ لگے گا, لیکن کسی بھی چیز پر جو بھی جزیات ہو, the fact that مولانا صاحب has agreed with پاکستان پیپلز پارٹی on constitutional amendment, یہ آپ نے اس خبر کو کیسا پایا؟ تھوڑی سی ذرا آپ کو حیرانگی ہوئی؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی, مولانا صاحب کے ساتھ کیونکہ میں گزشتہ روز بھی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں شامل تھا. مولانا صاحب چونکہ کراچی میں تھے اور کامران مرتضیٰ صاحب کو ٹائملی انفارم نہیں کیا جا سکا تھا, لیکن مولانا صاحب کی طرف سے ان کی نمائندگی ان کے MNA ایک صاحبہ ہیں انہوں نے بالکل کی تھی, اور اس کے اوپر یہ اتفاق رائے وہاں پر اس حد تک ہوا تھا کہ پہلے مولانا اپنا ڈرافٹ اور گفتگو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پھر جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو اسلام آباد آنے کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, باقی پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے. اسی بنیاد کے اوپر اسپیشل کمیٹی کا اجلاس 17 تاریخ کو کال کیا گیا تھا سب لوگوں کی یونانیمس رائے کے بعد. لیکن آج ہمیں انفارم کر دیا گیا رات کے وقت, شام کے وقت تقریباً, کہ اسپیشل کمیٹی کل 16 تاریخ کو ہونے کے لیے جا رہی ہے. تو آئی ہیو ریفیوزڈ, میں آئی ول ناٹ بی دا پارٹ آف اسپیشل کمیٹی, چونکہ کل جس وقت ہم کمیٹی سے نکلے ہیں تو ایک یونانیمس رائے جب ڈیولپ ہو گئی تھی کہ 17 تاریخ کو اجلاس ہوگا, تو اتنی کون سا آسمان ڈہ گیا یا قیامت آ گئی ہے کہ اب 16 تاریخ کو اجلاس کال کر لیا گیا, اور ہم تو پھر تمام لوگ اسلام آباد سے بہت دور ہیں. یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں کون سا آسمان رہ گیا, اس کا جواب کیا, اگر آپ نقطے سے نقطہ جوڑیں, ڈاٹس کنیکٹ کریں, تو اس کا جواب ہے نہیں کہ اسی سوال میں کہ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے, تبھی جو ہے وہ 16 کو اجلاس, 16 کو کمیٹی, 17 کو اجلاس, مولانا صاحب کی پریس کانفرنس. مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اندر دیکھیں ڈرافٹ کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب اور کامران مرزا صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات تھی, اور ہم نے یعنی کانسٹیٹیوشن کی بینچ کی سطح تک تو ہم بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار تھے. ہم علیحدہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حامی نہیں ہیں, لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. اور چونکہ ابھی جو پیپلز پارٹی اور JUIF کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں مولانا صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان, ہمارے پاس چونکہ ابھی اس کی ایسا رپورٹ نہیں ہے. اچھا دیکھیں, اس کی جزیات انہوں نے کسی سے ڈسکس نہیں ہے, لیکن حامد صاحب یہ کہنا تو ٹھیک ہوگا نا کہ یو آر انڈر دا امپریشن, اور برادرم فواد چوہی صاحب بھی ہیں موجود, میں نے ان کو بھی زحمت دی تھی, تو لیکن حامد صاحب یہ تو کہنا ٹھیک ہوگا نا کہ یو آر انڈر دا امپریشن کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی سے بات کریں گے, یہ تو پتا تھا, پھر نون سے کریں گے یہ پتا تھا, پھر آپ سے کریں گے, لیکن یہ آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنا کہ صاحب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے, نون یہ کہتی ہے, اور آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں, یہ اور بات تھی. اور باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دینا کہ جی طے پا گیا, یہ آپ کے لیے تھوڑا ان ایکسپیکٹڈ تو ہوگا نا. آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ مولانا صاحب
نے کمٹمنٹ دے دیں گے پیپلز پارٹی کو؟ دے دی نا کمٹمنٹ تو انہوں نے. نہیں, پولیٹیکلی اگر آپ میرے سے پوچھیں وسیم بدامی صاحب, تو اٹ واز ناٹ ایز ان ایکسپیکٹڈ. اچھا, آپ ہیں ہمارے ساتھ حامد صاحب؟ حامد رضا صاحب, اچھا ذرا دوبارہ ملائیے گا حامد رضا صاحب کو کہ وہ پیارے. فواد چودھری صاحب کا بھی میں چاہتا ہوں تجزیہ. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا سرکار کیا طے پایا ہے؟ بات کی بات ہے, یہ جو پریس کانفرنس ابھی آپ نے دیکھی ہے, اور ابھی حامد صاحب ظاہر ہے ان کی شاید کچھ سیاسی حوالے سے وہ چاہ بھی رہے ہوں کہ کچھ بات کھل کے نہ کریں, آپ کو ہی نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کے لیے باعث حیرت یہ ضرور ہوگا کہ بھائی مولانا صاحب نے کسی بھی چیز پہ واٹ ایور اٹ از ایگری ہی کر لیا ہے پیپلز پارٹی سے, اور اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر لیا. پی ٹی آئی سے تو کنسلٹیشن بعد میں ہوگی, لیکن کچھ نکات پہ اتفاق کر کے اناؤنس بھی کر دیا ہے. نہیں دیکھیں نا, پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ تو یہ نہیں ہے جو حامد صاحب نے کہا ہے. پی ٹی آئی میں تو عمران خان بڑے واضح ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پیداوار ہے, اور لہٰذا ان کو آئین میں کسی ترمیم کا اختیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جو عمران خان کی پالیسی ہے پی ٹی آئی تو اس کو فالو کرے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو یہی ہوئی ہے کہ آپ بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں کیا اس کو روکنا چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے, اس کا تو ایک اپنی پارٹی ہے اور وہ اپنی جماعت ہے. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس تو کی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کچھ قبل از وقت ہی کر دی ہے انہوں نے, کیونکہ نہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا ان کے پیج پہ آئے ہیں. دیکھیں نا 2-3 باتیں سر, دونوں ایک پیج پر تو آ گئے نا, چاہے جزیات کوئی بھی ہو. کون کس کے پیج پہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. دیکھنا وسیم, ابھی آپ دیکھیے نا کہ پالیٹکس میں تو روز نئی, جب نیا دن ہوگا تو نیا پانی ہوگا, پلوں کے نیچے نیا پانی گزرے گا. اب اگر آپ عرفان صدیقی صاحب کی کچھ 4-5 دن پہلے کی بات دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساری پارٹیز جو ہیں وہ بنیادی مسودے کے اوپر تو پہلے ہی ایگری ہیں, لیکن جب مسودے ہمارے سامنے آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو بالکل سٹارک ڈفرینس ہے ایک دوسرے سے. مثلاً جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ تو جو بلاول بھٹو کی ایک بنیادی بات ہے وہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. مولانا فضل الرحمان نے تو اب سے کچھ دیر پہلے بھی یہ بات کہی, شام کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ انہیں منظور نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بلاول بھٹو اور حکومت وڈرا کر گئے ہیں اپنی پوزیشن سے. اور اگر بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ, اور رات کی کل کی تقریر بھی آپ نے مولانا کی سنی, تو بڑی اگریسو اسپیچ تھی میرپور میں جو انہوں نے میرپور. ہاں, تو اس میں فواد صاحب ایک بات, یہ آخری بات پھر عامر صاحب سے رابطہ ہو گیا, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی مولانا صاحب پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ججز میں. تو اگر مولانا صاحب اس پر مان گئے ہوں کہ جناب آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ, اور ہاں جی اگلا چیف جسٹس سینیورٹی میں نہ ہے, اور پیپلز پارٹی نے اس پہ اگری کر لیا ہو, تو ٹھیک ہے, +5 عیسیٰ نہ ہوا, مائنس منصور علی شاہ تو ہو گیا نا. یہ پاسبلٹی تو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, وہ پاسبلٹی تو ہے, لیکن مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ویسے کہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے. آپ ایک لائرز موومنٹ بھی اپنے خلاف چلوا لیں گے, آپ اپنے مقصد بھی کوئی پورا نہیں کر سکے, کیونکہ دیکھیں نا نون لیگ کا یا جو اسٹیبلشمنٹ کا جو انٹرسٹ تھا وہ تو وہ پہلا مسودہ تھا نا جس میں انہوں نے چیزیں دی, جس میں آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ تھی, جس میں آپ کی جو ملٹری کورٹ کا, وہ تو ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن یہ کہ یہ والی منصور شاہ والی بات بھی اگر خواہش پوری ہو جاتی ہے تو ان کا بڑا مسئلہ تو ہو جائے گا نا, فوری مسئلہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ منصور علی شاہ کو ہٹا دیں گے تو باقی جو یا آفریدی آپ کے خیال میں کیا وہ جو ہے وہ کریں گے جو حکومت چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بہت تھینک یو فواد صاحب, سر تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو حامد صاحب, میں آتا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ پی ٹی آئی اور نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم انڈر دا امپریشن ہے کہ اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی آئینی ترامیم کے حوالے سے مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا وہ یکساں موقف ہوگا. ابھی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور مولانا صاحب نے یا کراچی میں اعلان کر دیا کہ ہم اور پیپلز پارٹی اتفاق کر بیٹھے ہیں, تو یکساں موقف تو نہیں ہوا نا پھر. نہیں, میں وسیم صاحب سے پہلے تو بدامی صاحب اسلام آباد ہوں نہیں جناب, برائے مہربانی, مطلب جہاں بھی میرا کراچی
میں آپ کی لوکیشن نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہا، میں نے مثال کے طور پہ کہا، معافی چاہتا ہوں سر. نہیں میں آپ کا خیر خواہ، آپ جانتے ہیں. جی جی نہیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. میں وہ ذرائع تفنن یہ بات کہی تھی. آج وسیم بھائی اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بڑا کیٹیگرائز کر کے یہ موقف اسپیشل کمیٹی میں رکھا تھا کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس کے اوپر 9 ماہ کے قریب مشاورت ہوئی تھی. یس we need judicial reforms, principally we agreed on that. لیکن اگر آپ 52 کے قریب ترامیم لے کے آ رہے ہیں، آپ بیسیکلی پورے آئین کا حلیہ بدلنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم ڈے فرسٹ سے وہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نیڈ ٹائم آن دس. آپ یہ اس طرح بھاگ دوڑ کے اندر یہ نہیں کر سکتے. اچھا دوسری بات آپ یہ سمجھیے وسیم بھائی، آج بھی اسی وجہ سے ہم نے ابھی تک اپنا مسودہ کسی کے ہینڈ اوور نہیں کیا، کیونکہ ہم جب تک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے، یا مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے، یا پیپلز پارٹی یا کسی اور کے درمیان اتفاق رائے ہو جائے. جب تک ہمارے پاس حکومتی مسودہ نہیں ہوگا، نو ون از ان اینی کنڈیشن یا ان پوزیشن کہ وہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکے. ایز اف ناؤ جو حکومت کا مسودہ ہے، حکومت اس کے اوپر خود کلیئر نہیں ہے. اچھا چل، آپ اس پہ تو کلیئر ہے نا اپنی سابقہ پوزیشن پر کہ مولانا صاحب آئینی ترامیم کے حوالے سے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، کلیئر ہے نا اس پہ آپ؟ جی مولانا صاحب کی طرف سے تو بارہا اس بات کی یقین دہانی کروائی بھی گئی ہے. گزشتہ رات کی ان کی تقاریر، ان کی اس یقین دہانی میں آپ کو بھی یقین تھا تو یقین ہے نا آج بھی، یا تھا کا صیغہ استعمال کروں؟ سر دیکھیں میں یہ بات کہوں، اگر جو ترامیم حکومت لے کے آ رہی ہے اس میں آرمی ایکٹ ہو یا اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، تو اس بات کو میرا خیال ہے مولانا شاید سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ پھر اس ترمیم کا شکار سب سے پہلے مولانا کی جماعت نے ہی ہونا ہے. کیونکہ وہ جو اسپیسیفک یا اسپیشل سرکمسٹانسز بتلائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، وہ اسپیشل یا اسپیسیفک سرکمسٹانسز بلوچستان اور کے پی کے میں زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے پھر مولانا ہی ہٹ ہوں گے وہاں پر. تو اس وجہ سے مولانا کی اپنی ریزرویشن تھی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر بھی ان کی ریزرویشن تھی. فوجی عدالت نہیں آ رہی، فوجی عدالت نہیں آ رہی. لیکن آپ کو تو مطلب آپ تو بہت مطمئن ہوں گے نا کہ آپ کو یقین ہے کہ مولانا صاحب سودے بازی کریں گے نہیں. مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کا اتفاق ہو گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسودے پر اتفاق ہوا ہے، چونکہ مولانا صاحب تو سودے بازی کر نہیں سکتے. تو اب تو پی ٹی آئی بھی شاید اس کی حمایت ہی کر دے بس اب تو انشاءاللہ. پریزنٹ نہیں سر، پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس جب تک مسودہ پہنچے گا نہیں، ہمارا 2-3 بڑی چیزوں کے اوپر بہت کلیئر ہے. ایک تو ہم پرسن اسپیسیفک کسی قسم کی جو کوئی ترمیم لائی جائے گی یا امینڈمنٹ کی جائے گی اس کو کسی صورت کے اندر سپورٹ نہیں کر سکتے. دوسرا اپنے حالات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ترمیم لے کے آ رہے ہیں تو اس کے افیکٹس ریٹروسپیکٹو ہیں یا اس کا اطلاق مستقبل سے ہوگا. بہت ساری چیزیں درمیان میں ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں. اور جہاں تک آپ نے فوجی کوڈ کی بات کی ہے، وہ حکومت نے پہلے مسودے میں ہمیں کہا تھا نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد گزشتہ روز کی میٹنگ کے اندر پھر ہمیں ہلکا سا ہنٹ ہوا کہ شاید وہ چیز ابھی دوبارہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب تک حکومتی مسودہ بلیک اینڈ وائٹ ہمارے سامنے نہیں آتا، وی آر ان نو پوزیشن ٹو کامنٹ. اینڈ یس ڈیفینیٹلی اگر کوئی چیز سر وسیم بھائی 24 سیٹیں لاہور ہائی کورٹ کی خالی پڑی ہوئی ہیں سر، 24 سیٹیں. آپ فاسٹ اینڈ سپیڈی جسٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہماری تو ڈیمانڈ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان 24 سیٹوں کو فل کریں. آپ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا رہے ہیں وہ مرکز کے اندر سپریم کورٹ کے اندر تو ٹوٹل کانسٹیٹیوشن کیسز کی تعداد ہی 180 سے نیچے ہے سر. اٹ از 179 اور 180. آج کی اس خبر پہ کوئی حیرت نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب نے اتفاق کر لیا؟ سر سیاست میں حیرت کوئی نہیں ہوتی. سیاست کے اندر وسیم بھائی آپ نے پوزیشن کے مطابق کاپ اپ کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے اور آپ اس جس طرح کی آج ہوئی ہے دیکھتے ہیں چیزیں. آئی میں سے اٹس ٹو ارلی ٹو کال. میرا خیال ہے کہ پریس کانفرنس نہ ہوتی اور پہلے باقی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اب دیکھتے ہیں آگے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش. سردار صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے. جاتے جاتے اب ہم ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرام صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے، ویری ریناؤنڈ ڈاکٹر، فارمر وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، اور بہت سارا اور تعارف ہے ڈاکٹر صاحب کا. اور خبر یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے، پی ٹی آئی کے سربراہ نے عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ ٹویٹ کر دی. اس میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ذرا زحمت دی کہ ہمیں ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ اس سے کیا مراد ہے. چونکہ اس میں کچھ ہے کہ جناب وہ SpO2 96% ایٹ روم ایئر
تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب میں وہ بھی دہراتا نہیں ہوں، وقت چونکہ ہمارے پورے پروگرام ختم ہونے میں کوئی 3 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں تقریباً. تو آپ سر بتا دیجئے یہ جو رپورٹ ہے اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہے کہ یہ کس کنڈیشن میں عمران خان صاحب ان کو کیا مسائل ہیں میڈیکلی یا نہیں ہیں؟ بہت شکریہ وسیم. دیکھیں یہ رپورٹ کو اسینشلی مور اور لیس شو کرتی ہے کہ الحمدللہ خان صاحب از ماشاءاللہ ان اسٹیبل ہیلتھ. 2 پرابلمز انہوں نے ہائی لائٹ کی، باقی تو سب نارمیلسی کے دائرے میں آتی ہیں. ایک انہوں نے یہ 2 ممبر جو بھی بلائنڈڈ ہیں کہ کنہوں نے ایگزامن کیا 4 بجے آج، تو انہوں نے ایک تو کہا کہ ان کو ڈسپیپسیا ہے، یعنی کہ بد ہضمی ہے اور جلن ہو رہی ہے سینے میں. جب مرچوں کا کھانا یا اس قسم کے مرغن غذا کھائیں تو اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو وہ تو 5 دن سے ان کو ہو رہی ہے اور وہ PPI لے رہے ہیں وچ از پروٹامین پمپ انہیبیٹر، پروٹون پمپ انہیبیٹر وچ از ٹو سپریس دی ایسڈز ان دی اسٹمک. تو یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. اور دوسرا انہوں نے ہائی لائٹ کی تھوڑی سی کہ ان کو ٹینائٹس ہے، جس کا مطلب ہے کہ کان میں گھنٹیاں بجنا، کیونکہ انر ایئر کا جو ہوتا ہے ہمارا ڈرم، اس کے کوئی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے یا وہ بند بھی ہو سکتا ہے نزلہ زکام سے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا وہ 5 ماہ سے ہیں اور اس کی وہ دوائی بھی لے رہے ہیں، اس کے لیے PPI لے رہے ہیں. ادھر دوائی کا نام تو نہیں لکھا لیکن آئی ایم شیور کہ بیٹا ہسٹڈین وغیرہ ENT کی پرابلم ہے انر ایئر کی، جس کے لیے وہ لے رہے ہوں گے. لیکن ادروائز جو باقی ان کی سیچوریشن ہے ایئر پہ وہ اتنی ہے جتنی ایک نارمل آدمی کی ہے. بلڈ پریشر بھی اور پلس ریٹ وہ سب نارمل انہوں نے کہا ہے. So if this medical report is believed to be true تو مطلب بالکل خیریت سے ہیں. ظاہر ہے مطلب یہ جو مسائل آپ نے بتایا الحمدللہ اللہ اگر اس میں کوئی جان لیوا ایسی چیز تو نہیں ہے، تو ویسے وہ ٹھیک ہے. نہیں، وہ تو ایبسولوٹلی نہیں ہے. باقی آئی تھنک اٹس اے ویری ویری شارٹ رپورٹ اور پوری الیبوریٹ نہیں کیا گیا. یہ کہا گیا بی پی نارمل ہے، یہ نارمل ہے، وہ نارمل ہے، لیکن اس کے فگرز وغیرہ نہیں دیے گئے یا ان کو کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا. تو اپیرنٹلی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ خان صاحب از ان ویری گڈ ہیلتھ ایکسیپٹ فار مائنر 2 پرابلم، ون دی ٹمی اپسیٹ اینڈ دی ادر از دی انر ایئر پرابلم. اینڈ دے آر ناٹ ایٹ آل ان اینی وے لائف تھریٹننگ. اوبویسلی ایون نہیں بھی ہیں تو ان کا علاج تو ڈیفینیٹلی کچھ ہو بھی رہا ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. ناظرین بہت بڑی PTI کے اعتبار سے ایک بڑی پیشرفت میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی سے اتفاق کر لیا. جس بھی نقطے پر اتفاق کیا، آئی ایم شیور کہ PTI کے لیے سرپرائزنگ ہوگا کہ مولانا صاحب نے اتفاق ہی کر دیا. بلکہ حامد صاحب نے آخر میں کہہ دیا کہ بہتر ہوتا اگر پریس کانفرنس نہ کرتے، پہلے ہم سے شیئر کر لیا تھا. پریس کانفرنس ہو گئی ہے، آئینی ترمیم ہونے کا امکان کئی گنا بڑھ گیا ہے اب سے کچھ لمحات پہلے اس پریس کانفرنس کے بعد. کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.